अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद मैं खुश आमद। खान साहब जो ना बाज नहीं है, वो कहते हैं ना, जब पोतड़ियां तो बिगड़े ना वो कभी दुरुस्त नहीं हो सकते, और खान साहब भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। अब खान साहब ने ऐसी कार्रवाई डाली है, वो कहते हैं ना कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बड़ा मारूफ किस्म का ये गाना है। तो खान साहब ने बिल्कुल इस गाने के ऊपर अमल दरामद किया है, और इस गाने पर अमल दरामद करते हुए बुशरा बीबी को भी चक्कर दे दिया। और ये चक्कर आप समझ रहे हैं कि उन्होंने कौन सा चक्कर दे दिया है। अब अगर बुशरा बीबी साहिबा के ये जो छिलेटे छिलूटे होते हैं ना जी, अगर इनको पता चलेगा तो खान साहब को भी लग पता जाएगा। और बहुत ही हैरत अंगेज किस्म की सिचुएशन सामने आई। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, और इससे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि खान साहब ने खुद इस बात की तस्दीक कर दिया कि जो चक्कर उन्होंने बहुत सारे लोगों को दिए थे, उनमें से एक चक्कर उन्होंने अपनी अहलिया मोहतरमा जनाब बुशरा बीबी को भी दिया है। लिहाजा इस कहानी के अंदर कुछ मुबालगा आ रही नहीं है। मामला कुछ यूँ है कि जनाब इमरान खान साहब चीफ जज उमर अताब बंदयाल साहब के मेहमान हैं। इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। उनको तो अब खुसूसी प्रोटोकॉल पे बम प्रूफ गाड़ी सुप्रीम कोर्ट के अपनी जो वो जो पूल नहीं होता उनका ट्रांसपोर्ट पूल, उसके अंदर जो बम प्रूफ गाड़ी थी, इमरान खान साहब को कल सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए वो गाड़ी, वो जो पूछते थे ना लोग, ये मर्सिडीज गाड़ी कहाँ से आई, ये मर्सिडीज गाड़ी भी उन्हीं की है जिनके इमरान खान साहब मेहमान हैं। खुसूसी तौर पर भेजी गई पुलिस लाइन्स, और वहाँ पर इमरान खान साहब को उस बम प्रूफ गाड़ी में बिठाकर यहाँ पर लाया गया, और फिर उसी बम प्रूफ गाड़ी के अंदर इमरान खान साहब को बिठाकर वापस पुलिस लाइन्स भिजवाया गया। और ये जो पुलिस लाइन्स में भेजे जब वो गए तो तब तो बड़ी चढ़ी हुई थी लोगों को, हुकूमत को भी तब चढ़ी हुई थी, और बाकी लोगों को भी तब चढ़ी हुई थी, उनको भी तब चढ़ी हुई थी, जिनके बारे में कल समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने ये इमरान खान को इशारा करते हुए पूछा था, आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा मुकदमात है, आपको पता है ये मुकदमात आप पर उनने बनाए हैं? तो जिस पर इमरान खान साहब ने भी उनका जिक्र किया। उन्होंने कहा जनाब मुझे पता है कि ये मेरे पर जो है वो उनकी मेहरबानियाँ बहुत ही ज़्यादा है। अब तब चढ़ी हुई थी, दोनों तरफ तब चढ़ी हुई थी। तो इस तब के चक्कर के अंदर कुछ चीज़ें सामने आ गई। उस तब के चक्कर के अंदर अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब के साथ जो है तारिक रहीम साहब की ऑडियो सामने आ गई। उसी तब के अंदर इमरान खान साहब की मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा के साथ एक ऑडियो भी वायरल हो गई, वो ऑडियो भी सामने आ गई। और उस ऑडियो के अंदर इस बात का इंकशाफ हुआ कि इमरान खान साहब ने जो मुसर्रत चीमा के साथ गुफ्तगू की थी, ये उस वक्त की थी जब इमरान खान साहब नैब की कस्टडी में थे। और जब वो नैब की कस्टडी में थे तो फिर उनके पास इतनी फ्रीली मूवमेंट की उनके पास कैसे इजाज़त आ गई? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। और फिर इसी चक्कर के अंदर ना बहुत सारी देर ये गुफ्तगू होती रही। उस वक्त तक ये सारा मामला चलता रहा जब तक तारिक रहीम साहब की ऑडियो नहीं आई। फिर तारिक रहीम की ऑडियो ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। उसने बताया कि जनाब ये बात तो पहले ही आ चुकी थी कि जनाब ये इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अलमरूफ ट्रकों वाली सरकार जो है ये केस को लेंगे, इमरान खान को एक दिन की प्रोटेक्टिव बेल दी जाएगी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा जाएगा आमिर फारूक साहब से कि आपने इस मुकदमे को नहीं सुनना। फिर वो एक नया बेंच बनाएंगे, वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के नाम पे बेंच बनाएंगे। मोहसिन अख्तर कियानी साहब इमरान खान की बेल को कंफर्म कर देंगे, और उसके बाद पीर वाले दिन जो है वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसकी कार्रवाई का आगाज़ होगा, और शहबाज शरीफ को भी कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर दिया जाएगा। मतलब ये वाली चीज़ें आगे सामने, बड़े बम थे, बड़े बड़े धमाके थे जो हो रहे थे। इस चक्कर के अंदर ये जो इमरान खान साहब की ऑडियो वाली कहानी थी ये छुप गई। अब मामला कुछ ये है कि इमरान खान साहब पहुंचते हैं आज, और वो नहीं कहते, वो बड़े गाने आजकल मुझे याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कार्रवाई डाल दी है कि वो पंजाबी का, हमारी किसी पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म कहते हैं माई आएगा तो फुल्ला नाल धरती से जावांगी, वो आज ऐसा ही माहौल था। यानी इमरान खान साहब अभी पुलिस लाइन से निकले नहीं थे कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब इतने ज़्यादा दबाव में आए हुए थे कि उन्होंने सजे खबे देखे बगैर इमरान खान साहब के ऊपर जो सबसे ख़तरनाक केस है, जिस पर बमुश्किल 6 महीने के बाद फर्द जुर्म आयद की गई है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वो जो है वो केस उनके पास लगा, और उन्होंने फौरी तौर पर इमरान खान साहब को इस तोशाखाना केस के अंदर भी रिलीफ दे दिया। और ना सिर्फ रिलीफ दिया बल्कि ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोकते हुए केस पर हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया। और उसके साथ साथ वो जो जज साहब अभी ताज़ा जो आए हैं दिलावर साहब, उनके भी तबादले के लिए जो दरख्वास्त थी उसको भी फिक्स कर दिया। और इमरान खान साहब का ये जो मामला है उस 8 जून तक उनको हुक्म इम्तनाई दे दिया। और दिलचस्प बात ये है कि ये तोशाखाना केस में खुद आमिर फारूक साहब
چیف جج ہیں اسلام آباد کے، وہ کئی مرتبہ سرزنش کر چکے ہیں. یہ وہی کیس ہے جس پر ان کے کہنے پر جو ہے وہ جاری ہوا تھا عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری، اور 48 گھنٹے لاہور کے اندر عمران خان کی گرفتاری کے لیے پنجاب پولیس سڑ توڑ کوششیں کر چکی تھی، گرفتار نہیں ہو سکے تھے. اور عامر فاروق صاحب اس ساری سچویشن کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے. عامر فاروق صاحب اس بات کو بھی جانتے تھے کہ کس طریقے سے اسی توشہ خانہ کیس کے چکر میں جوڈیشل کمپلیکس پر عمران خان کے حامیوں نے نہ صرف دھاوا بولا تھا بلکہ وہ کیس فائل بھی گم ہو گئی تھی. یہ سب چیزیں جانتے ہیں، ان کے ساتھ ان سے کوئی چیز نہیں چھپی. لیکن جب ان کو پتا ہے کہ انہوں کا جڑا باس ہے، چیف باس جو ہے، وہ عمران خان کی محبت، عمران خان کی الفت میں مرا جا رہا ہے، اس کو تو جو ہے وہ نیند نہیں آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب اندر ہے. گھر والوں نے پتہ نہیں ان کو روٹی بھی دی تھی کہ نہیں دی تھی. جب ان کو اس بارے میں پتہ لگ گیا تو پھر کس کی مجال ہے سر وہ اپنے باس کے خلاف جا سکے؟ نہیں جا سکتے. اور پھر جو پریڈکشن تھی اس کے مطابق ہوا، یعنی عامر فاروق صاحب نے یہ کیس اپنے پاس نہیں لگایا. انہوں نے البتہ یہ ضرور ہے کہ محسن اختر کیانی صاحب کی بجائے گل حسن اورنگزیب صاحب کو جو ہے وہ جو ان کو یہ کیس سونپ دیا، اور ساتھ جو ہے عفت سمن، اس طرح کا کوئی نام ہے، رفت سمن، ان کے جو ہے جو بینچ ہے ان کے ساتھ انہوں نے فکس کر دیا، ڈویژن بینچ بنا دیا. اور اب اس کیس کی سماعت ہونی ہے جمعہ کے بعد، یعنی 2:30 بجے کے قریب اس کیس کی سماعت ہونی ہے. جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تب مزید چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس دوران عمران خان صاحب پہنچتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، اور وہاں پر ان کی کچھ میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، کچھ سوال و جواب ہوتے ہیں، لیکن پہلے اشاروں میں بات ہوتی ہے. اور وہاں پر جو 3 سوال ہیں جن عمران خان صاحب سے پوچھے جاتے ہیں، اور عمران خان صاحب پہلے سوال کے جواب میں وکٹری کا نشان بناتے ہیں، دوسرے سوال کے جواب میں نفی کا جو ہے سر ہلاتے ہیں، اور تیسرے سوال کے جواب میں منہ پر یوں انگلی رکھنے کا اشارہ کرتے ہیں، یعنی وہ اشاروں کی زبان بولتے ہیں. پہلا سوال تھا جو ان سے پوچھا گیا کہ جناب دوران قید آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں ہوئیں؟ عمران خان صاحب نے کہا جی نہیں ہوئیں. پھر ان سے سوال پوچھا آپ ڈٹے ہوئے ہیں یہ ڈیل کر لی؟ نشان آ گیا. پھر تیسرا سوال پوچھا گیا کہ جناب آپ کی ڈیل کر لی گئی ہے یا اس کے اندر کون کون سی اور چیزیں فائنلائز ہوئے ہیں؟ تو عمران خان نے یوں منہ کے اوپر انگلی رکھ کے ان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا. پھر اس دوران عمران خان صاحب پہنچ جاتے ہیں عدالت کے کورٹ روم میں، اور وہاں پر ان کی اپنی وکلاء کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے. اور اسی دوران جو جرنلسٹ ہے وہ بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ کچھ سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی دوران ایک جرنلسٹ عمران خان سے اسی آڈیو کے حوالے سے پوچھتا ہے جو کل عمران خان صاحب کی لیک ہوئی مسرت چیمہ صاحبہ کے ساتھ. تو جب یہ سوال ہوتا ہے اور اس سوال کے جواب میں عمران خان صاحب نے نئی کہانی کھول دیتے ہیں. نئی کہانی جب کھلتی ہے تو پھر تو وہ جو چکر بازی ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے. کہانی کیا کھولی؟ عمران خان صاحب نے تصدیق کی کہ جناب انہوں نے جو ان کی جو آڈیو آئی ہوئی ہے مسرت چیمہ کے ساتھ وہ 100% درست ہے. تسلیم کر لیا اس بات کو. اس بات کو بھی تسلیم کر لیا کہ جناب یہ جو گفتگو تھی یہ انہوں نے نیب کی کسٹڈی میں کی تھی مسرت چیمہ کے ساتھ. اس بات کو بھی تسلیم کر لی. یعنی اس وقت عمران خان صاحب نیب کے مہمان تھے، نیب کے ملزم تو اب ہم کہہ نہیں سکتے نا سر، نیب کی کیا مجال، اب کسی ادارے کی کیا مجال کو عمران خان کو یوں کر کے ایسے کر کے ٹچ کر کے دکھائے، ممکن نہیں ہے. اچھا خیر، اس چکر کے اندر عمران خان صاحب نے پوچھا کہ پھر ہوا کیا تھا وہ آپ بتائیں. عمران خان نے سے پوچھا کہ آپ کو کسی نے وہ جو ہے موبائل فون پہ آپ کی بات کرائی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، لینڈ لائن سے ہوئی تھی بات، یعنی فکسڈ لائن سے بات ہوئی تھی. کیسے ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا جب میں بیٹھا تھا میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں نے ذرا بشرا بی بی سے بات کرنی ہے، میری اہلیاں ہیں، مجھے ان سے بات کرنے کی اجازت دی جائے. انہوں نے کہا جناب، انہوں نے بڑی مہربانی کی، انہوں نے کہا جناب یہ پکڑیں فون اور بات کر لیں. تو عمران خان صاحب نے فون ملایا بشرا بی بی کو، تو بشرا بی بی سے ملنے کی بجائے فون مل گیا مسرت چیمہ صاحبہ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی کے نام کے چکر میں انہوں نے مسرت چیمہ کے ساتھ جو ہے وہ فون کر لیا، چکر دے دیا. انہوں نے نام استعمال کر لیا بشرا بی بی کا اور چکر دے دیا کہ جناب میری بشرا بی بی سے بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا اس چکر کے اندر جو ہے مسرت چیمہ کے ساتھ میری گفتگو ہوئی، اور پھر وہ جو ساری گفتگو ہے وہ اب سامنے آ چکی ہے، اب اس میں تو کوئی تردید والی بات نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جناب پھر آپ کی اپنی اہلیہ سے بات نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا جی میں نے وہ فون کیا تھا، ان کا فون ملا نہیں. پھر مسرت چیمہ کے ساتھ لائن مل گئی، تو پھر مسرت چیمہ کے ساتھ جب لائن ملی تو مسرت چیمہ کے ساتھ گفتگو کر لی. پھر ان سے سوال ہوا کہ جناب یہ جو ابھی چیزیں چل رہی ہیں آپ کی گرفتاری کے حوالے سے اور ادھر ادھر کے جو معاملات ہیں، تو کیا آپ کو یقین ہے کہ آج آپ یہاں سے لاہور جائیں گے یا آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا جناب مجھے 100% یقین ہے کہ مجھے
جو ہے وہ آج بھی گرفتار کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، لہٰذا اس کے لیے جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب اور انتظار پنچوتا صاحب اور دیگر لوگ، ان کے ساتھ انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی ہے۔ اسٹریٹجی کے مطابق یہ جو ٹائم لیا گیا نا، یہ ایونٹ ٹائم نہیں لیا گیا، یہ جو ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ اچھا، اس چکر کے اندر کچھ درخواستیں ہیں جو عمران خان صاحب نے سائن کرنی تھی، وہ درخواستیں سائن کر لی ہیں۔ اس کے اندر جو پہلی درخواست ہے وہ یہ ہے کہ جناب دوران حراست، یعنی جس 9 مئی سے لے کر اب تک عمران خان صاحب جتنا عرصہ نیب کی کسٹڈی اور ریمانڈ پر رہے ہیں، اس عرصے کے دوران عمران خان صاحب کے اوپر جو نئے مقدمات قائم کیے گئے ہیں، جن میں کور کمانڈر لاہور کی رہائش گاہ کے اوپر حملے کا کیس بھی شامل ہے اور ملک کے اندر امن و امان کے جو دیگر کیسز شامل ہیں، ان کیسز میں عمران خان صاحب کی بھی جو پروٹیکٹیو بیل ہے وہ لے لی جائے، اور وہ پروٹیکٹیو بیل لینے تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ سرکاری مہمان رہیں گے، وہ ہائی کورٹ کی پریمیسز سے باہر نہیں نکلیں گے۔ نہ صرف وہ ہائی کورٹ میں رہیں گے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے وکلا بھی ہائی کورٹ میں رہیں گے، اور وہ کورٹ روم نمبر 2 سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے جو نئے کیسز ہیں، کو پرانے کیسز تو چل ہی رہے ہیں نا، وہاں پہ تو عدالتیں ہاتھ جوڑ کے عمران خان کو ریلیف دیتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جناب یہ اگر اٹیک ہو گیا، سب نے جوڈیشل وہ جو ہے کمپلیکس کے حالات دیکھے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے حالات دیکھے ہیں، جہاں پر 3 دن تک جج صاحب منتظر بیٹھے رہے عمران خان صاحب کہ عمران خان صاحب دوپہر کو آئیں گے، عمران خان صاحب شام کو آئیں گے، عمران خان صاحب رات کو آئیں گے، پھر عمران خان صاحب اگلی صبح آئیں گے، دوپہر کو آئیں گے، رات کو آئیں گے، آخر کار ترلے، وہ کہتے ہیں نا ناک سے لکیریں نکلوا کر عمران خان صاحب گئے ادھر، اور پھر وہ ان کو دیکھتے ساتھ نے کہا جناب تسی یہ ضمانت لو، تہاڈی مہربانی، ساڈی جان چھڈو۔ پھر اس طرح کی سچویشن بنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی ایکشن ری پلے جو عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں چلایا تھا، وہی ایکشن ری پلے اب وہ چلانے جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کہ وہاں سے انہوں نے آج باہر نہیں نکلنا، آج اندر چھاؤنی پا کے بہ جانا انہوں نے کہ جناب جب تک آپ مجھے بیل نہیں دیں گے میں نے نہیں جانا، کیونکہ جو آرڈر ہے سپریم کورٹ کا اس کے اندر یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ اصول یہ ہے کہ جب تک بندہ عدالت کی پریمیسز میں موجود ہے اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اب عمران خان صاحب 1 سال بیٹھے اندر، 10 سال بیٹھے کورٹ کے اندر، وہ ان کو نہ وہاں سے کوئی اٹھائے گا اور نہ ہی وہاں سے ان کو کوئی گرفتار کیا جائے گا۔ اب ان کو کورٹ روم سے باہر نکالنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عمران خان کے ہاتھ میں پروٹیکٹیو بیل کا پروانہ ہوگا، تبھی وہ جشن فتح مناتے ہوئے، یوں وکٹری کا نشان جنہوں نے بنایا تھا وہ بے وجہ نہیں تھا۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کے دوران یہاں پر چل رہی ہیں، کیونکہ یہ جو لاہور والا کیس ہے نا جی، کور کمانڈر کی رہائش گاہ پر اٹیک والا، وہ بڑا خطرناک کیس ہے، کیونکہ اس کیس کے تحت عمران خان صاحب کے اوپر آرمی ایکٹ کے تحت بھی کارروائی کی جا سکتی ہے، اور یہ جو کچھ چیزیں نا جی جو اسٹیٹ کی علامت ہیں، ان کے اوپر جب کارروائی کی جاتی ہے تو ریاست کو بطور ریاست اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ اب بہت ساری جگہوں پر یہ سوال بھی پیدا تھا کہ جناب جب یہ ساری کارروائی ہو رہی تھی ممنوع علاقوں کے اندر، تو اس وقت ان کا جواب کیوں نہیں دیا گیا؟ اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو اعلیٰ افسران ہیں ادارے کے، ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے ایک خبر گرم ہے کہ جناب کور کمانڈر لاہور کو تبدیل کر دیا گیا ہے، لیفٹیننٹ جنرل سلمان غنی صاحب کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور نئے وہاں پر جو کوئی صاحب ہیں وہ نہ صرف آ گئے ہیں، بلکہ جو سلمان غنی صاحب ہیں ان کے جو چیف آف سٹاف تھے ان کو بھی جو ہے وہ نہ صرف ہٹا دیا گیا بلکہ ان کو GHQ رپورٹ کرنے کا بھی آرڈر دیا گیا، اور ممکنہ طور پر یہ جو چیف آف سٹاف کو بلانا ہے یہ شاید کسی انکوائری کا نقطہ آغاز ہو سکتا ہے، کہ ان سے پوچھا جائے کہ جناب یہ سب کچھ ہوا تھا تو فوری طور پر رسپانس کیوں نہیں دیا گیا تھا، اور کس بات کا انتظار کیا گیا تھا، اور یہ جو صبر کا مظاہرہ کیا گیا یا لوگوں کو کھلی چھٹی دے گی کہ جناب جو حسان نیازی صاحب ہیں، عمران خان صاحب کے جو بھانجے بھتیجے ہیں، حفیظ اللہ نیازی صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ ایک خاکی پتلون کو جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر مال آف لاہور کے سامنے لہراتے رہے ہیں، اور یہ بتاتے رہے ہیں کہ جناب اس کی جو ویسٹ ہے یہ 50 وہ ہے سینٹی میٹرز، 50 انچز کی یہ جو ہے یہ ویسٹ ہے، اور بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جناب یہ جو اعلیٰ افسران ہیں
ان کے اپنے حالات کیسے اس قسم کی چیزوں کو ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی تھی. ویڈیو سوشل میڈیا پر خاصی وائرل ہے, اور پھر بہت ساری اور اس کے علاوہ جو بےہودگی تھی وہ وہاں پر دیکھنے کو ملی تھی. لیکن اس کے راستے میں کسی جگہ پر چونکہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی تھی, لہٰذا اس کا بھی سخت ترین کوئی نوٹس سننے میں آ رہا ہے کہ لیا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون سی نئی کارروائی ہوگی, اور آج عمران خان صاحب فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے کس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر نکلیں گے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.